मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने शुरू में कुछ बनी इसराइल पर अपनी नेमतों का तज़किरा किया और बताया कि जब भी इन्होंने फ़साद किया अल्लाह ने उस फ़साद की इनको सज़ा दी, और हर नए पैगंबर का इन्होंने इनकार किया, क्योंकि अल्लाह ताला यहूद व नसारा से मुतालबा कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आओ, अब भी इस्लाह अमल का तुम्हें अल्लाह ने मौका दिया है, उस पर अमल करो तुम। और मक्का में ख़ास तौर पर मुशरिकीन मक्का से ज़्यादा वास्ता था, तो सबकी ज़बान पर एक ही बात आती थी, भाई अजाब ले आओ, अजाब ले आओ। जो हर धर्म लोग जैसे कहते हैं, क्यों नहीं आ रहा भाई, यहूदियों पे अजाब आया था, ईसाइयों पे आया था, ईसाइयों पे तो कोई ऐसा नहीं मिलता हमें उस वक्त, लेकिन यहूदियों पे बहुत दफ़ा आया था, तो हम पे क्यों नहीं आता। तो अल्लाह ताला इंसान से शिकवा कर रहे हैं कि इंसान बड़ा जल्दबाज है। वो जिस तरह से खैर तलब करनी चाहिए ना, उसको अच्छाई तलब करनी चाहिए, तो अच्छाई के बजाय वो बुराई तलब कर रहा है। वो कह रहा है अल्लाह फैसला कर दे 2 और 2 4 की तरह, बस हमें फ़ौरन बता दे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं या नहीं, और बता कैसे कि जो अजाब का तू कह रहा है वो ले आ। मशहूर वाक़या है ना, ये पहले भी मैं तफसीर में बयान कर चुका हूँ। एक काफिर ने, मुशरिकीन मक्का में से किसी ने बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ा और बद्दुआ और दुआ मांगने लगा, यानी अपने खिलाफ बद्दुआ, अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिक फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा। ऐ अल्लाह, अगर ये तेरी तरफ से ये है, यानी ये कलाम तेरी तरफ से नाजिल हो रहा है, तो हम पे आसमान से पत्थर बरसा दे। यानी कैसी बदबख्ती की बात है कि यूँ दुआ मांगे कि अल्लाह अगर तू ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक नबी हैं तो तू हमें हिदायत दे दे, हमारे दिल में ईमान दाखिल कर दे। इस तरह की दुआ मांगनी चाहिए, लेकिन वो क्या करते थे, वो शर की दुआ मांगते थे। तो कुरान ने क्या कहा, वयदउल इंसानु बिश्शर, इंसान भी अजीब है। इंसान से ज़ाहिर है सारे इंसान मुराद नहीं है, तो इंसान शर को ऐसे पुकारता है दुआअहु बिल खैर, जैसे कि खैर को पुकारना चाहिए, आफियत मांगनी चाहिए, तो आफियत के बजाय इस तरह की बातें कर रहा है। वकानल इंसानु अजूला, और इंसान वाकई जल्दबाज है, जल्दी कर रहा है कि बस फ़ौरन अल्लाह 2 और 2 4 की तरफ फैसला कर दे कि हक़ क्या है बातिल क्या है, खुद गौर करने के लिए तैयार नहीं है। वजअलना लैला वन्नहारा आयतैन। अब अल्लाह अपने कुदरत के दलाइल बयान करता है कि अल्लाह ने इस कायनात में इतनी निशानियाँ रख दी हैं, तुम ये क्यों कह रहे हो कि हम पर अजाब आए। इस कायनात की निशानियों में गौर करो ना तुम, और निशानियों में गौर करोगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावा तुम्हें सच्चा मालूम होगा। वो निशानी क्या है, वजअलना लैला वन्नहार, हमने बनाया है रात और दिन को, आयतैनी, 2 निशानियाँ। कैसा खूबसूरत निज़ाम है इस कायनात में। फमहौना आयतल लैल, रात की निशानी को हमने अंधेरे वाला बना दिया, घुप अंधेरा, ये भी एक निशानी है, कुछ भी नजर नहीं आता। अल्लाह ताला एक रोशनी को छीन लेते हैं हमसे, तो असल तो कायनात अंधेरा ही अंधेरा है। जैसे हमें गर्मी महसूस होती है ना, तो कायनात तो असल सर्द है, इतनी सर्द है कि हमारी सोच से भी ज्यादा। तो अल्लाह ने उसको गर्म रखने के लिए कितनी एनर्जी पैदा की है, और वो एनर्जी हमें गर्मी का एहसास दिलाती है, और हम उस गर्मी को और टेम्परेचर के मुनासिब होने को असल समझ रहे होते हैं। हालांकि वो असल नहीं है, कुदरत ने एक हमारे लिए इंतज़ाम किया, वरना असल तो इस कायनात में इतनी शदीद सर्दी है, इतनी ठंडक है कि इंसान 1 सेकंड के लिए भी जिंदा नहीं रह सकता। तो यहाँ भी अल्लाह कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो अंधेरा है ना, अंधेरा, रात की तारीकी, ये असल में बता रहा है कि खुदा ने रोशनी का इंतज़ाम किया है तो ये रोशनी होती है, वरना अगर ये अंधेरा ना होता तो हमें रोशनी का क्या पता चलता कि रोशनी क्या नेमत है। तो अल्लाह कहते हैं हमने रात को और दिन को 2 निशानियाँ बनाया। फमहौना आयतल लैल, हमने रात वाली निशानी को अंधेरे वाला बनाया। वजअलना आयतन नहारी मुबसिरतन, और रात की निशानी को हमने दिन की निशानी को हमने रोशन बना दिया। कैसी चमकती हुई धूप, और सनलाइट का तो कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं अब तक। कितनी आप मसनूई रोशनियां लगा ले, वो बात नहीं पैदा होती। तो अल्लाह कहते हैं लितबतगू फज़लन मिर रब्बिकुम, उस दिन की रोशनी में तुम अपने रब की रोजी तलाश करते हो। उसके सैकड़ों फायदे में से एक फ़ायदा ही है, उसमें तुम्हारे लिए सफ़र करना और मुलाजमत करना और बिजनेस करना ये आसान होता है। वली तालमू, और ये दिन और रात की
جو منظر ہے اس میں ایک اور فائدہ ہے تمہارا کہ تم جان لو عدد السنین والحساب، سالوں کا عدد اور حساب. یہ جو سال گزر رہے ہیں، اتنے سال، سن 2022 ہے، 23 ہے، تو یہ سارے تمہیں اس سے پتہ چل جاتے دن اور رات سے. تاریخیں بدلتی ہیں، گھڑیاں تو اب ایجاد ہوئی ہیں نا. اس سے پہلے لوگ وقت کیسے معلوم کرتے تھے؟ کاؤنٹ کرتے تھے نا کہ بھئی اب سورج غروب ہو کے دوبارہ نکل رہا ہے تو ایک دن گزر گیا. اور جو گھڑیاں ہیں یہ بھی تو سورج ہی سے سائنسدانوں نے ان کو بھی تو منسلک کیا ہوا ہے، سورج ہی کی یعنی جو موومنٹ ہے اس سے منسلک کیا ہوا ہے. اگر یہ دن اور رات کا نظام نہ ہوتا تو انسان کے لیے وقت کا تعین ناممکن ہو جاتا. وہ کس چیز کو بیس بناتا؟ ٹائم میں بیس کس چیز کو بناتا وہ؟ تو اللہ کہتے ہیں تم سال گزرنے کا حساب بھی کرتے ہو دن اور رات کے عدلنے بدلنے سے، اور والحساب کا مطلب دیگر بھی تمام حساب اسی سے کرتے ہو. نمازوں کا حساب بھی اسی سے ہے، اور انسان اپنی روٹین طے کرتا ہے وہ بھی اسی سے طے کرتا ہے. تجارتوں کا حساب ہے، بہت سارے حساب و کتاب ہیں. اگر یہ نہ نظام ہوتا اختلاف اللیل والنہار کا تو انسان کی زندگی کسی کام کی نہ رہتی. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے ہر چیز کو کیسے تفصیل سے بیان کر دیا. اور تمہارا یہ مطالبہ ہے کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ ہم تو ہر چیز کو ڈیٹیل سے بیان کر رہے ہیں، تو ان چیزوں میں کیوں غور نہیں کرتے؟ رہا یہ مسئلہ کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، تو اللہ کہتے ہیں کہ عذاب نہ آنے سے خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. ہم تو ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقی، ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے کا پھندا بنا دیا ہے. جو کچھ کر رہے ہو نا گلے میں لٹکا ہوا ہے تمہارے. وہ یہ محاورہ ہے، یہ مطلب نہیں کہ اعمال واقعی گلے کا ہار ہے. ہم بھی کسی کو کہتے ہیں نا بھائی تو جو کچھ کر رہا ہے نا یہ تیرے گلے کا پھندا بننے والا ہے، بس یہ تیرے گلے کا ہار ہے، لٹکا ہوا ہے تیرے ساتھ. تو یہ سب حساب و کتاب ہو رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کے اعمال کو اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے، یا گلے کا پھندا بنا دیا ہے. جو اچھے اعمال ہیں وہ گلے کا ہار ہیں، اور جو برے اعمال ہیں وہ گلے کا پھندا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم نکالیں گے اس عمل کو یعنی انسان کے لیے قیامت کے دن کتاباً، ایک کتاب بنا کر، یعنی لکھی ہوئی سب تحریر ہوگی. یلقاہ منشورا، اور انسان اس اعمال نامے سے ملے گا منشورا اس طور پر کہ وہ اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح پھیلا ہوا ہوگا. خود پڑھ رہا ہوگا، خود دیکھ رہا ہوگا میں نے کس وقت کیا کیا. اقرأ کتابک، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا پڑھ اپنا اعمال نامہ. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرا نفس ہی حساب کے لیے تجھ پر کافی ہے. خود تیرا نفس ہی تیرا حساب کر لے گا آج بیٹھ کے، کیونکہ وہی کچھ کیا ہے، وہی کچھ لکھا ہوا ہے جو تو کر کے آیا ہے. تو دیکھتا چلا جا اور خود اپنے خلاف خود فیصلہ کر آج تو کہ تجھے کیا سزا ملنی چاہیے. تیرا نفس ہی تیرے خلاف حساب کرنے کے لیے کافی ہے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، اللہ کہتے ہیں کہ جو ہدایت پا جائے گا نا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے. یعنی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم مانیں گے تو شاید اس میں اسلام کا فائدہ ہے، یا نبی کا فائدہ ہے، یا ان کے کچھ مفاد ہیں، یا اللہ کو کچھ مل جائے گا اس سے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں اور تم بار بار کہہ رہے ہو عذاب آئے عذاب آئے، تو یہ نصیحت تمہارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. ہم نبی کے فائدے یا اللہ اپنے فائدے کے لیے نہیں کر رہا. تو اصول اور ضابطہ یہی ہے، من اہتدی، جو سیدھے راستے پہ چلے گا، فانما یہتدی لنفسہ، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت پر چلے گا. ومن ضل، اور جو گمراہ ہوگا، فانما یضل علیہا، وہ اپنے ہی خلاف گمراہ ہوگا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور قیامت کے دن کوئی شخص بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس قسم کی آیتیں جہاں بھی آتی ہیں نا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، خوب سمجھ لیں اس کا ایک مخصوص مفہوم ہے. وہ مخصوص مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان نہیں لے کر آتا اور اس خوش فہمی میں رہتا ہے کہ اگر بالفرض قیامت قائم ہوئی تو فلاں آدمی مجھے فائدہ پہنچا کے جنت میں بھجوا دے گا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا. یعنی جو ایمان والی، یعنی جو شرک کا بوجھ ہے نا، جو شرک یا کفر، شرک کے علاوہ بھی تو ایسے گناہ ہیں نا جن سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جیسے ختم نبوت کا انکار ہے، یا جنت جہنم کا انکار ہے، یا آخرت کا انکار ہے. تو کوئی بھی کفریہ عمل، اس کا جو بوجھ ہے کوئی دوسرا شخص نہیں اٹھائے گا. یہ مفہوم ہے اس آیت کا، کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات ثابت ہے
کہ ایمان والوں کی بہرحال شفاعت کریں گے پیغمبر، تو اس کو آپ بوجھ اٹھانے سے تو تعبیر نہیں کر سکتے، لیکن فائدہ بہرحال ہوگا، کیونکہ یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی، اس پر میں بات کر چکا ہوں۔ تو یہاں ایک خاص قسم کا بوجھ اٹھانا مراد ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ میں برائیاں کروں گا اور دوسرا میری برائیوں کا بوجھ اپنے کندھے پہ ڈالے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ آپ پیسے کھلا کے جو مجرم نہیں ہے اس کو اندر کروا دیتے ہیں یا اپنے آپ کو بری کروا دیتے ہیں پیسے کھلا کے، تو یہ نہیں ہے۔ ہاں شفاعت ہوگی، شفاعت کا مطلب نیک لوگ، بزرگ لوگ، وہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے اور ان سے دعائیں مانگیں گے، پھر اللہ کی مرضی جس کے حق میں جتنی چاہے شفاعت وہ قبول کرے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی ظالم نہیں ہیں، ہم جب تک پیغمبر کو نہ بھیج دیں اس وقت تک ہم بھی عذاب نہیں دیتے۔ یعنی انسانوں کی بدعمالیوں پہ جو عذاب ملے گا تو اس میں پہلے اللہ حجت کو تمام کرتا ہے، تاکہ ان آیتوں کو سن کے تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ بڑا ظالم ہے، تو ہم پہلے پیغمبر بھیجتے ہیں۔ تو خوب سمجھ لیں، پیغمبر بھیجنے کا مطلب پیغمبر کی دعوت کا پہنچنا ہے۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ پیغمبر کا بنفس نفیس آنا ضروری نہیں ہے، پیغمبر یا تو خود آئیں یا پیغمبر کی دعوت پہنچے۔ یہ اور اس جیسی اور بھی دیگر بہت سی آیات کی روشنی میں جمہور علماء کا، جمہور فقہا کا قول یہی ہے کہ جب تک کسی قوم کے پاس پیغمبر کی یا اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو وہ اعمال کی مکلف نہیں ہوتی اور قیامت کے دن اس سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ شرک کے بارے میں بہرحال سوال ہوگا، چاہے پیغمبر کی دعوت پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو، کیونکہ شرک کی جو برائی ہے نا وہ عقل سے آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ پوچھے گا کہ ان پتھروں کو تم نے کیوں پوجا؟ تو شرک ایک ایسی چیز ہے کہ اگر دعوت پیغمبروں کی نہ بھی پہنچی ہو تو بھی مشرک سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ لیکن شرک کے علاوہ جو اسلام کے عقائد ہیں یا اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں، تو جب تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچتی تو وہ شخص اس کا مکلف نہیں ہوتا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا۔ مشرکین کہہ رہے تھے نا ہم ہلاک کیوں نہیں ہو رہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں نا ہلاک کرنے کا تو پھر ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے، امرنا مترفیہا، اس کے جو خاص طور پر جو قوم کے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، خوش عیشی میں زندگی گزارنے والے، مالدار، دولت مند، ان کو خصوصیت کے ساتھ حکم دیا جاتا ہے۔ کس بات کا؟ ظاہر ہے اچھے اعمال کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن وہ کرتے کیا ہیں؟ فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جب بطور عذاب کوئی بستی ہلاک کی جاتی ہے تو اللہ پیغمبر کو بھیج کے یا پیغمبر کے وارثین کو بھیج کر نہی علی المنکر کا انتظام کرتے ہیں۔ پہلے ایسے ہی ہلاک نہیں کر دیتے ایک دم، پہلے ان تک دعوت پہنچتی ہے، اور دعوت خاص طور پر جو قوم کے سردار اور بڑے لوگ ہیں ان کو اسپیشلی خطاب کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ ان بستیوں میں اور فسق و فجور شروع کر دیتے ہیں، یعنی حق کی مخالفت پہ اور زیادہ کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر ہمارا جو عذاب کا قول ہے ان پر ثابت ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ حجت تمام ہو جاتی ہے۔ ایک ہے نا اللہ ویسے ہی عذاب دے دیتے، لیکن ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی پہلے سے کر رہی تھی، مگر اللہ نے قوم کو تباہ نہیں کیا، بلکہ لوط علیہ السلام کو بھیج کر ان کو سمجھایا۔ قوم نے مخالفت میں حد درجہ زیادتی شروع کر دی تو حق علیہ القول، پھر اللہ کا قول ثابت ہو گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں عام طور پر ہمارا یہی معمول ہے کہ جب ہم بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو نہی علی المنکر کا پہلے انتظام کرتے ہیں، ایسے لوگ پیدا کر دیتے ہیں جو برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، لیکن قوم کے جو بڑے لوگ ہیں نا، خوش عیش لوگ، مالدار، وہ اس میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ پھر ہمارا قول ثابت ہوتا ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ہر بستی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، بعض دفعہ آخرت کے لیے اللہ عذاب رکھتے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کے ہلاکت کا اللہ نے ارادہ کر لیا ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یقین نہ آئے تو دیکھو تاریخ اٹھا کے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوح، نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کیا ہے۔ ذرا اہل کتاب سے پوچھو اور زمین میں سفر کر کے دیکھو، وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں پر باخبر اور با نظر ہونے کے لحاظ سے کافی ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور اس کو خبر بھی ہے ایک ایک چیز کی، اس لحاظ سے تیرا رب کافی ہے، اسے پتہ ہے کہ کس بستی کو میں نے مہلت دینی ہے، کس کو میں نے ہلاک کرنا ہے۔